बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 9 मई के फैसले आ रहे हैं। इन फैसलों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही हैं। जो भी 9 मई में मुलव्विस थे उनका ट्रायल चला, उसके बाद अदालतों से जब फैसले आने शुरू हुए तो इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 9 मई के मामले पर जनरल फैज़ से भी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन पर बाकायदा कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। मियाँ अली अशफाक जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल फैज़ को, उन्होंने बताया कि फ़र्द जुर्म आयद होती, ऐसा कोई इल्ज़ाम होता तो पता लगता कि उनको इस तमाम मामले पर जो है वो एक बड़ी मुश्किल का सामना है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ISPR की जानिब से इससे पहले भी प्रेस रिलीज आई थी और उसमें कहा गया था कि जनरल फाज पर जो इल्ज़ामात हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, इस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी? क्या एक आम रेडीबान सियासतदान सिर्फ उसको सज़ा होगी या जनरल फैज़ को भी कटहरे में लाया जाएगा? आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन किया है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUIF से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू इख्तियार वली साहब, जब जनरल फैज़ जो हैं वो उनके हवाले से तहकीकात शुरू हुई, बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से अनाउंस किया गया, बहुत से वुज़रा ये कह रहे थे कि 9 मई के मास्टर माइंड है। अब जो इतलात आ रही हैं इसमें अभी तक सर 9 मई के यहाँ पे केसेस कॉन्क्लूड हो गए हैं, लेकिन जनरल फैज़ पे फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ैदी साहब, जो अपने है ना जनरल फैज साहब, तो उनका कोर्ट मार्शल जो है तो वो कहीं मतलब ऐसे किसी और केस में तो नहीं हुआ, वो तो दैट इज अंडरस्टूड। अब वो जिनका कैदी है, वो जिनका मुजरिम है, जिनका मुलजिम है, जहां पे उन पे केस चल रहा है, वो अपनी कार्रवाई अपनी मर्जी से और अपने तरीके कार के मुताबिक चल रहे हैं। और फर्द जुर्म आयद हो चुका है नहीं हो चुका, वो ही बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल में। और लेकिन उनको जो बड़ी सजा मिली है पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, दैट इज अ बिग एंड मेजर पनिशमेंट। जो उनका डोमेन है, जो उनका आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका एक प्रोग्राम है और अपना एक डिसिप्लिन का एक उनका एक सिस्टम है, उसमें डू यू थिंक ही इज द मास्टरमाइंड? सर, मेरी थिंकिंग से क्या होता है कि अब हम यहाँ पर अपनी थिंकिंग मार दे और उधर से बात कुछ और निकल जाए, तो मेरे ख्याल में लेट इट डिसाइडेड बाय द टाइम के जब इसकी डिटेल जजमेंट आएगी तो वो आप भी पढ़ लेंगे, मैं भी देख लूंगा। लेकिन इतना मुझे मेरी ये असेसमेंट भी कह लें और कुछ इसको मेरी इंफॉर्मेशन भी ले लें कि ये एक प्रोग्राम ऐसे बनाया गया था कि मतलब अगले 2030-35 तक हुकूमत करनी है, तो एक बगावत का भी प्रोग्राम होना चाहिए, एक अस्करी विंग भी होना चाहिए, टेररिज्म को इंपोर्ट करना थ्रू मतलब स्वात, फिर काशगर, वजीरिस्तान, ये सारी चीजें हैं। अब इसका माइंड कौन है, फिर मास्टर कौन है, एग्जीक्यूटर कौन है, लेट इट डिसाइडेड बाय द टाइम व्हेन इट कम्स टू द सरफेस, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जी नईम पंजोता साहब, आप समझते हैं कि जनरल फैज़ इसमें मुलव्विस हैं? जनरल फैज़ जिस तरह आप लोगों के फैसले हो रहे हैं वहाँ से भी एक फ़ैसला आना चाहिए बाकायदा तौर पे, अगर ये तमाम मामला हुआ है उनकी भी इंडाइटमेंट होनी चाहिए, उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी सज़ा हो। डू यू थिंक सो? देखिए कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात यह है कि अगर जनरल फैज़ ने कोई जुर्म किया है किसी भी मामले के ऊपर, तो हम तो उसका अंदर जाकर दीवार नहीं बनेंगे कि उसको जो है उसके जुर्म की जो है सज़ा ना दी जाए, जो उसका ट्रायल ना चलाया जाए। कोई उसने जुर्म किया है किसी हवाले से भी तो उसका किया जाए। और हम ये भी कहते हैं कि जो बाजवा साहब हैं उनका भी फिर ट्रायल साथ करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ तो वो थे। इसके अलावा भी जितने हैं ऑफिसर्स किसी भी इदारे के, चाहे वो आर्मी हो या जुडिशरी हो या कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने जो काम किया है या जो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कह देना कि मास्टर माइंड जो है वो 9 मई के अंदर वो था, या ये कह देना कि इमरान खान मास्टर माइंड थे, तो इस चीज़ को ना जोड़े जाए। अगर मास्टर माइंड वो बन के उसने सारा वो प्लान कराया नवाज शरीफ और सबके साथ मिल के, तो फिर वो सबूत भी सामने लाए जाएँ और उसके खिलाफ की जाए।
لیکن اس کو یہ جوڑ دینا کہ عمران خان کے پیچھے کہیں وہ تھا تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان کے اوپر تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ 9 مئی کے ہوں. اب آپ دیکھ لینا کہ ایک پولیس اہلکار وہ زمان پارک کے اندر گھسا ہے، یا چکری جو انٹرچینج ہے وہاں پر گھسا ہوا ہے، تو وہاں اس نے خفیہ بیٹھ کے وہ میٹنگ ساری سن لی اور اس بنیاد کے اوپر سزا دے دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ کل میرے خلاف کوئی اٹھے، کل میرے خلاف کوئی اٹھے نہیں، اگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 9 مئی کی سازش کی جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کے اندر اگر انوالو ہیں تو وہ لے آئیں ثبوت. لیکن ہمارے خلاف تو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے کیونکہ ایک جواز بنایا گیا 9 مئی کا، اور اس جواز کی جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان کا توڑ نہیں ہو رہا تھا، گولیاں تک چلا دی گئیں، جو کچھ ہوا عہدے سے ہٹایا، سارا کچھ کیا، تو عوام کیونکہ اس کے ساتھ کھڑی تھی. اس لیے عمران خان نے دیکھیں پنجاب اور کے پی میں ہماری حکومت تھی، عمران خان نے حکومت جو ہے وہ ختم کی. کیوں ختم کی؟ اسے پتہ تھا کہ جس طرح غیر آئینی طریقے سے وہ سارا کام کیا گیا تو اب ہمارا اسمبلیوں میں بیٹھنا کوئی جواز نہیں بنتا، ہم جائیں گے عوام میں، کیونکہ اعتماد تھا کہ عوام ساتھ ہے. تو جب عوام جو ہے وہ اس قدر ساتھ تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ٹوٹ نہیں رہا، تو آپ نے یہ سارا کیا. آج تک کمیشن کا ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں آئے گا. یہ کمیشن والی بات پہ میں پوچھتا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب سے پہلے جواب لیتے ہیں. کامران صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ٹپ جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی تھیں کہ اس پہ بھی کارروائی کی جائے. ISPR نے باقاعدہ اس پر اعلان کیا تھا کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں. پھر یہ 9 مئی والی الگ سے تحقیقات ہو رہی تھی. ڈو یو تھنک کہ کچھ سامنے آئے گا، عوام کے پتہ لگے گا لوگوں کو کہ کس طرح سے معاملات ہوتے رہے، کیا کچھ ہوتا رہا، باقاعدہ یہ کیس ایک ایگزامپلری کیس بنایا جائے گا؟ تو 2 حصوں میں تقسیم کریے. ایک تو یہ سیاسی حصہ ہے اس کا، اور دوسرا قانونی حصہ ہے. سیاسی حصے میں کچھ جو ہے وہ علم ہوتا ہے مگر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک ہمارا رول آپ کے پاس ایک سیاسی ہے، ہمارے علم میں کچھ چیزیں ہوں گی مگر وہ ساری جو ہے نا وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور وہ لیگلی جو ہے ایڈمیزیبل نہیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، نالج، اس کو اگر ہم کہیں کہ کورٹ آف لا میں اگر ثابت کرنی ہے تو شاید یہ ثابت نہیں ہو سکے گی اسٹرکٹلی اسپیکنگ فار لیگل سائڈ نا. تو اب لیگل سائڈ پہ جب یہ معاملہ آئے گا، یہ باتیں جو ہے یہ ہم سب نے سنی، یہ ہمارے علم میں ہے کہ جنرل فیض کا اور اس وقت کی سیاسی حکومت کا کوئی تعلق تھا، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے. شاید اس میں جو میری سنی سنائی باتیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کو دوسری ایکسٹینشن کا لالچ نہ آ جاتا. یہ دوسرا جو لالچ آیا اس میں، تو وہ دوسرے لالچ میں جو ہے نا وہاں پہ ڈویژن آ گئی. وہ جو لوگ اکٹھے تھے اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب، ان کے درمیان جو تقسیم ہوئی ہے یا اس کی بنیاد پہ اس وقت کی حکومت جو ہے نا وہ پھر تقسیم ہوئی ہے، تو وہ یہ معاملات اس وقت گڑبڑا گئے ہیں. مگر اس کو کیا لیگلی ثابت کیا جا سکے گا، یہ اب ایک سوال ہے جو $1 ملین کا ہے. اور اب اس کے اوپر کیا ایویڈنس لاتی ہے حکومت، کیونکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے، یہ بھی شاید سننے سے بھی زیادہ کچھ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو ہے وہ اس حد تک لالچ بڑھ گئی تھی دوسری ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ وہ دھمکیاں دینے تک بھی آ گئے تھے. اس کو اختیار ولی صاحب شاید پتہ نہیں اون کریں گے یا نہیں کریں گے، بہرحال یہ علم کی ایک بات ہے. وہ دھمکیاں دینے تک آ گئے تھے، اور اگر یہ ڈویژن ان کی درمیان نہ آتی اس وقت کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ پروگرام جو ہے اس وقت کا پروگرام چلتا رہتا. مگر وہ پروگرام نہیں چل پایا، وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے، کہ اگر اس کو جو ہے دوسری دفعہ کی جو ہے نا حاجت پیش آ گئی تو اگر نہ آتی تو پھر تو کیا سر وہ کیا دھمکیاں تھیں؟ مطلب یعنی میں پرائم منسٹر کو ہٹا دوں گا، کیا کروں گا، کیا دھمکیاں تھیں وہ؟ میرا خیال ہے کافی ایکسٹینٹ تک، لاسٹ ایکسٹینٹ تک گئے تھے. اور شاید اس وقت جو مطلب آج کی جو سیاسی قیادت ہے اس میں شاید اس میں جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تھی اس وقت. انہوں نے کہا چلیں جو کرنا ہے کر لیجئے. اگر وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ میرا خیال دھمکیاں ہی تھیں. پھر نون والے دوست زیادہ جانتے ہوں گے اس معاملے کو، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے اس وقت کے اسٹیئرنگ پہ تھے.
تو تھا معاملہ اس طرح کا کہ دھمکیاں اور سب کچھ، اور اس دھمکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ اگر یہ باجوہ صاحب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید وہ معاملات وہ کنٹینیو کر جاتے تھے. اچھا، مطلب یہ کنٹینیو بھی کر سکتے تھے. خیر، اب کامران صاحب، آپ یو اے ویری سیزنڈ لائر اینڈ پولیٹیشین، کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کہ یہ ایک اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ مطلب یعنی واقعی ڈی جی آئی کو سزا ہوگی تو ایک بڑی چیز ہوگی، ایک بڑا پریسیڈنٹ بھی ہوگا. اس میں فوج کا جو ادارہ ہے وہ ڈٹرمنٹ بھی پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا. 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہونی بھی شروع ہو گئی ہیں. تو ڈو یو تھنک ایسا ہوگا؟ دیکھیے، یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا، جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی پالیٹکس ہوتی ہے. یقیناً اس کی ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کیس میں جو ہے نا اس آخری سٹیج تک لے جانا چاہیں گے یا نہیں لے جانا چاہیں گے، یا درمیان میں کوئی معاملات کسی سٹیج پہ سیٹل ہو جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے. ممکنہ طور پہ معافی اختلافی بھی ہوتی ہیں، اور اس کو مطلب کسی سٹیج پہ بھی کسی کے خلاف گواہ بن جاتا ہے، یا پھر ایز اے ہول جو ہے نا پیکج ڈیل ہو جاتی ہے، کوئی معافی چل جاتی ہے، مانگ دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. اختیار ولی صاحب، ایک تو کمیشن کی بات تو آپ سے کرتے ہیں. کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ باضد تھے، دوسری ٹرم دو، ورنہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے. وہ معاملہ جو ہے اختیار ولی صاحب کی علم میں بھی ہوگا. کیا معاملہ تھا سر وہ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا، یہ نعیم صاحب بڑا اچھے انسان ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جنرل فیض کی جو بھی کارستانیہ تھی اس کا بینیفیشری کون تھا. The ultimate beneficiary was and is, that is عمران خان, that is PTI. اور تو کوئی تھا نہیں. اور جنرل فیض کو اپنے ان معاملات پر آپ نے ڈال کے پاک فوج کو پولیٹیسائز کر کے ملٹری ونگ بنانے تک کہ پروگرام کو لانچ کرنا، ٹیررزم کو سوات کا غیر وزیرستان کے راستے امپورٹ کرنا، پھر زمان پارک میں کئی دن لوگوں کو بلا کے ان میں بغاوت کی، وہ جو جراثیم ہیں اور وہ چیزیں ہیں ان کے دماغوں میں، ان کے سروں میں بھرنا، یہ ساری چیزیں کیا تھی الٹیمیٹلی. اچھا، میں تو سر ویسے اختیار صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیشن بنا دیں، کیوں نہیں بناتے ہیں کمیشن؟ وہ کب سے کہہ رہے ہیں، بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ یار بنا دو یار کمیشن. ٹھیک ہے، الزام کہتے ہیں یہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی. آپ کمیشن بناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو کیوں حکومت ریلیکٹنٹ ہے؟ یہ جو آپ کے دو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں قانون دان ہیں. جو کیس عدالت میں، اختیار صاحب آپ کی آواز میں پرابلم آ رہا ہے. میں چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شو. اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریکس پہ جانے سے پہلے 9 مئی ڈسکس کر رہے تھے. آج بھی توشہ خانہ 2 کی بات ہو، 9 مئی کے مقدمات کی بات ہو، عمران خان صاحب کے وکلا کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جیل کے اندر جا سکیں. ویٹ کرتے رہے آج نعیم حیدر پنجوتا اور دیگر وکلا، لیکن اندر جانے نہیں دیا گیا. توشہ خانہ 2 کا معاملہ تھا. تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں عدالت میں انٹر نہیں ہوں گا اگر میرے وکلا نہیں آئیں گے. تو یہ روز کا معاملہ ہے. نعیم حیدر سے پوچھتے ہیں ان کی زبانی، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی بھی بات ہو رہی تھی اور اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا ہے. لیکن سبز واری صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظام انصاف جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، مجھے اس چیز کا جواب دے دیجئے. تو میں کہوں گا جناب کہ واقعی یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر بڑی بہترین چل رہی ہیں. اچھا، FIR نمبر ہے جی 158/25 اور تاریخ و وقت وقوع ہے جی 21/7/2025، یعنی 21 تاریخ کی یہ بات ہے. تو یہ وقوع کیا کہتا ہے؟ یہ وقوع یہ کہہ رہا ہے کہ انیس ہتی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ وال چاکنگ کر رہے تھے، اور جب پولیس اہلکاروں کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے. اور وال چاکنگ کے اندر جو ہے کیا لکھا تھا کہ ریلیز عمران خان، یعنی عمران خان کے ریلیز کے اوپر FIR درج کی گئی اس وال چاکنگ کے اوپر. اور جس انیس ہتی کا حوالہ اس FIR کے اندر دیا جا رہا ہے کہ انیس ہتی صاحب پولیس کو دیکھ کر بھاگ گئے، یہ انیس ہتی صاحب 26 نومبر کو گولیاں جو ماری گئی تھیں یہاں ڈی چوک کے اندر، یہ شہید ہو گئے تھے. انیس ہتی صاحب یہ شہید ہوئے ہیں، یہ قبر کے اندر ہیں، اور قبر کے اندر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وال چاکنگ کر رہے ہیں اور پولیس کو دیکھتے ہوئے بھاگ گئے. دکھائیں مجھے یہ FIR. جی یہ دیکھیں، یہ انیس ہتی میں نے لکھا ہوا ہے اوپر.
تو یہ انیس ستی صاحب جو ہیں وہ 26 نومبر کو جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ گولیاں جو چلی اس میں وہ شہید ہو گئے اور ان کے نام کی ایف آئی آر جو ہے وہ دے دی گئی کہ یہ وال چاکنگ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے نام کی کہ رہا کرو. بالکل لکھا ہوا ہے، یہ میں نے لائن بھی لکھی ہے اوپر اور ہیڈ لائنز بھی کی ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پولیس کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہیں وہاں موقع سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے. تو اس طرح کے مقدمات ہیں آپ بنا رہے ہیں. اختیار ولی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ از اٹ ریئلی، مطلب یہ میرے لیے پریشان کن بات ہے. اگر ان کو نامزد کیا گیا ایسا کوئی بندہ جو کہ آلریڈی ڈیسیزڈ ہے، کس طرح سے نامزد کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ جو ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، یہ جو بھی اس کی زد میں آیا، جو نام سامنے آیا، کوئی اس میں عطا پتہ نہیں کیا گیا، کوئی اس میں جو جانچ پڑتال ہے وہ نہیں کی گئی، صرف ایف آئی آر دے دی گئی. پھر تو سیاسی مقدمات کے لائیں گے نا سر. یہ مجھے یہ بتائیے کہ 26 نومبر پہلے ہوا تھا یا 9 مئی پہلے ہوا تھا؟ سر یہ جو ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے اس کی یہ بات کریں 21/7/2025 کی کٹی ہوئی. یور ٹیک سر. ایف آئی آر کاٹنے والوں میں سے میں نہیں. ڈو یو کنڈیم دس ایف آئی آر؟ اکمبر زیدی میں آپ کے الفاظ بالکل اپنے منہ میں نہیں لوں گا. میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک غلط ایف آئی آر ہوئی ہے تو آپ سے کنڈیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. مجھے اپنا بیان دے لینے دیں. مجھے اگر آپ سوال در سوال کریں گے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا. ٹھیک پلیز سر، آپ سوال نہیں کر وقت سکتے دے دیں مجھے. جی سر. آپ ان کو بٹھا کے ان کا سولو پروگرام کیا کریں. کسی دوسرے بندے کو آپ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا بیان اور آپ کے سوال یہ میرے خیال میں کافی ہے. اگر آپ دوسرے کو بلا کے ان سے بات آپ نہیں کرنا چاہتے، سر میں آپ کا پورا جواب لیتا ہوں. ابھی نعیم پنجوتا صاحب ہمیں انٹروین نہیں کریں گے. آپ اپنے ایک میں ہوں نعیم پنجوتا صاحب انٹروین نہیں کریں گے. آپ پورا جواب دیں گے، آپ کا تسلی سے جواب سنوں گا، پھر میں کامران مرتضیٰ صاحب سے جواب لوں گا. ایک آپ کا پرائمری سوال ہوتا ہے، بندہ اس کے جواب شروع کرتا ہے، آپ بیچ میں جو ہے 4 سپلیمنٹری ایک ساتھ ڈال لیتے ہیں آگے سے، وہ بیچ میں لوچ مار دیتے ہیں. تو کس طرح بندہ بات کرے گا؟ سر آپ بسم اللہ کریں. تو ہوتا ہے یہ it's a talk show, it's not a cross show. Exactly. And if somebody want to make it a cross show, then let me know. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 9 مئی ایک واردات ہے، بڑی واردات ہے. اس کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیے. اب 9 مئی صاحب خود یہ سیاست میں 9 مئی کے بعد آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا ہے. ان سے کبھی پروگرام میں آپ بات کریں کہ 9 مئی سے پہلے آپ کی پرفارمنس کیا ہے. یہ بات کرتے ہیں 9 مئی کے بعد کی وارداتوں کی. میں بات کرتا ہوں 9 مئی سے پہلے کی وارداتوں کی. جو وارداتیں انہوں نے ڈالی ہیں، مجھے بتائیے کیا جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگائی گئی؟ اس پر حملہ نہیں ہوا؟ کیا ریڈیو پاکستان پہ آگ نہیں ڈالی گئی؟ کیا قائد اعظم کے گھر زیارت ریزیڈنسی کو اس پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا کرنل شیر کا مجسمہ نہیں توڑا گیا؟ کیا ایم ایم عالم کے جہاز کو نہیں جلایا گیا؟ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملے نہیں کیے؟ وہاں پر ایم کیو ایم کا کوئی بندہ کیوں نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی کا کیوں کارکن کوئی نہیں تھا؟ مسلم لیگ نون کے کوئی کارکن کیوں نہیں تھا؟ بٹ دیٹ واز یو، دیٹ واز پی ٹی آئی. یہ آپ لوگ تھے. اینڈ آپ نے پاکستان پر اٹیک کیا. ایف آئی آروں میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں. قمبر زیدی صاحب، پروسیکیوشن کے مقدمات جس طرح میرے محترم بڑے بھائی کامران مرتضیٰ نے بات کی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ پروسیکیوشن کے مقدمات کمزور بھی ہوتی ہیں. پولیٹیکل معاملات میں آپ کیس تو بنا سکتے ہیں، اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ ابھی کل نئے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک مقدمہ ایسا بھی بنا دیا گیا تھا کہ ہم نے جہاز اغوا کر لیا ہے. پھر کوئی پروف کر سکا اس کو؟ کوئی جہاز اغوا کر سکتا ہے؟ Is that possible? No way. لیکن آپ تو انقلاب لانے والے لوگ ہیں نا. آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو انقلاب لائیں گے اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. وہ تو گولی سینے پہ کھا کے کھڑے ہوتے. وہ اس طرح نہیں کرتے کہ ایک دن کہتے ہیں کہ امریکی غلامی نامنظور اور اگلے دن اپنے بچوں کو جرگے میں بھیج دیں کہ خدا رسول کا واسطہ ان بچوں کی سن لو. امریکی غلامی بھی قبول، پھر سب کچھ قبول. تو ڈبل سٹینڈرڈ، ہم آپ کا ڈبل فیس اور ڈبل سٹینڈرڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں. 9 مئی میں اس پہ کانفیڈنٹ ہوں، میں کلیئر ہوں، دیٹ از پی ٹی آئی. اگر مورلی، میں پھر بھی کہتا ہوں لیگلی کوئی چیز ان پر پروف نہیں بھی ہوتی، نہ ہو. مورلی یہ دنیا جانتی ہے کہ ہو از بیہائنڈ دا
9 मई, दैट इज इमरान ठीक। खान एंड उसकी अब पार्टी, इसके आपका अलावा कोई नहीं है। आपका Moral जवाब मैंने authority- बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से आपका जवाब मैंने पूरा सुना है, आपको भरपूर मौका भी दिया है। कामरान मुर्तजा से जवाब लूंगा, फिर नईम हैदर साहब से रिबर्टल भी इसका लूंगा। कामरान साहब, ये जो नईम हैदर साहब दिखा रहे हैं पॉलिटिकल केसेस की, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे पास सबूत मौजूद है, एक FIR दिखाई, उन्होंने कहा कि FIR बाद में कटी हुई है, बंदा इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। सर, इस तरह के अगर केसेस बनाए गए हैं तो जाहिर बात है वो डिपिक्ट ये करते हैं कि ऐसे लोगों को मुलविस किया गया है कि जिसमें जब जाहिर बात है ऐसा कोई मामला होता है, मैं और आप जानते हैं, लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं, उनकी शनाख्त बाद में की जाती है। इवन देखिए, पहले तो ये मुतालबा कि रिलीज इमरान खान या रिलीज कोई भी शख्स, ये कोई जुर्म नहीं है। ये तो पहला इसका हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा, अगर मरे हुए का नाम डाल दिया तो ये उस FIR दर्ज करने वाले की जो नाअहली है, या फिर बाज़ औक़ात ये हरकतें Exactly. जानबूझ के भी की जाती हैं। ये हमारे केसेस को ये प्रोसिक्यूशन कमजोर करने की इतना जानबूझ के कमजोर करती है ताकि जिस वक्त जो ना वो कुर्सी का जो ना वो बदली हो जाता है रुख, तो फिर उसके बाद जो ना वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो केसेस खत्म भी हो जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, अभी ये जो सरगोदा वाला केस फैसला आया, सरगोदे वाले केस में मैं वाकई हैरान हूँ कि इतनी कमजोर, 2 साल आपने लगाए हैं इस केस को चलाने में, और प्रोसिक्यूशन ने पता नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम लेने के लिए और उसके बाद ट्रायल के लिए इतना टाइम लेने के बाद अगर इस तरह की डिलीवरी दे दी है तो फिर ना ही करते तो अच्छा था। उससे बेहतर था कि आप ये रुसवाई जो है ना अपने गले में ना डालते। केस यकीनन 9 मई का वाकया हुआ था, कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं इन्वॉल्व था ये अलग कहानी है। ये एविडेंस से प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है और उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी उसकी मिलानी है, पॉजिटिव एविडेंस लेके आनी है। कहीं पे भी अगर डाउट आएगा तो डाउट जो है ना उसका फायदा मुलजिम को जाना है, इसमें कोई शक भी नहीं है। मगर अगर प्रोसिक्यूशन इस तरह की एविडेंस कलेक्ट करती है या इस तरह के केसेस बनाती है तो इसका मतलब तो फिर जो है ना वो जो सिटिंग लोग होते हैं उनको भी रुसवा करना होता है, या कल जो है ना फिर जब चेयर का रुख बदली हो जाता है फिर उस वक्त फायदा जो ना बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। जैसे कहा गया कि ये जहाज का जो ना अगवा का केस था, जहाज का अगवा का केस था, मगर उसमें जिनसे फिर सजा दिलवाई गई थी वो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे और फिर अल्टीमेटली उसमें एक्विटल भी हो गई। तो केस नहीं बनता था, वो हाई कोर्ट के स्टैंडर्ड का वो जज था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी आया। ये एक बदकिस्मती है इस मुल्क में। किस दिन अल्लाह करेगा इस मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में वाकई कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ। हमारी दुआ है कि वो दिन जल्दी आ जाए, हमारी जिंदगियों में आ जाए। नईम साहब, एक तरह से ये मतलब इस तरह के अगर नाम शामिल किए गए हैं या फिर 9 मई का जिस तरह से फैसला आया, ये आप लोगों के लिए बेहतर इस तरह से भी है कि जाहिर बात है कि जब आप प्रोसिक्यूशन में ये मामला लेके जाएंगे, आप उस पर दलाइल देंगे, केस कमज़ोर होगा तो अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाना है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी हद तक आपको इसमें फ़ायदा भी होगा। नहीं, देखें, आप 10 साल एक बंदे को बेगुनाह जेल में रखते हैं, उसके बाद आप सज़ा देते हैं और फिर आप कहते हैं कि 15 साल के बाद आपकी ज़मानत जो हाई कोर्ट में हो जाएगी और बड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं और सबसे जो बड़े बेनिफिशरी हैं वो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। 50-50, 60-60 जो हैं आगे मशीर रखे हुए हैं, वजारतें हैं जी, चला रहे हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट के खा रहे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अपनी जदादें बना रहे हैं, ठेके, ठेकेदारियाँ, पटवारी तक सारे मामलात पूरी दुनिया देख रही है जो कुछ हो रहा है। जब आप आवाम के इक़्तिदार वोट से नहीं आते तो फिर आपका यही तरीक़ाकार होता है। हमें तो लोच तलने का शौक़ नहीं है, लेकिन कोई अगर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो हम भी फिर उसको उस अंदाज से जवाब दे लेंगे। मैं नया हूँ या पुराना हूँ, लेकिन असूल के साथ खड़ा हूँ, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ। 9 मई से पहले भी हम इधर ही थे और इमरान खान के केसेस में उनको रिप्रेजेंट भी करते थे, उनके साथ हर जगह पर सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं, डंडे खाए हैं, हर जगह पर मौजूद हैं, भागे नहीं हैं। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, राइट नाउ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा इमरान खान साहब की ज़मानत का केस। इससे कबल भी आपको पता है हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ज़मानत का केस आ जाएगा। अब तहरीके इंसाफ मुसलसल कह रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि रिलीफ मिल जाए।
آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب جو عدالتیں ہیں وہ بے معنی ہو چکی ہیں؟ دیکھیے یہ پاناما والا کیس جو تھا یہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ اور اس طرح کے بڑے جو نا تاریخی کیس جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھے. تو ہم چونکہ اب اس پیشے سے وابستہ ہیں لیگل پروفیشن سے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کسی کی بھی حکومت ہو وہ اس میں جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. آج جو ہے وہ زیر عتاب ہیں، پی ٹی آئی زیر عتاب ہے، عمران خان زیر عتاب ہے، ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. مگر اس سے پہلے جب نواز شریف زیر عتاب تھے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ایسے کیس میں جس میں جو ہے نا اس کے بعد کئی دہائیوں کے بعد کہنا پڑا کہ جی وہ کیس نہیں بنتا تھا، مگر سب کو پتا تھا وہ کیس نہیں بنتا. تو 26ویں ترمیم کا تو اس میں معاملہ نہیں تھا. اگر میں اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کسی ترمیم کا جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے. کسی ترمیم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ترمیم یا یہ جو ہے نا اس میں بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے، اس میں ایگزیکٹو کا کردار جو ہے نا وہ نسبتاً جو ہے وہ سلیکشن آف ججز میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. مگر اس میں تو سارے جو وہ بیلنس جو آؤٹ کر دیتی ہے اس میں سارے کے سارے جو ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں یا نون کے لوگ بیٹھے ہیں یا پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی نے ریفیوز تو نہیں کیا اس میں بیٹھنے سے. پی ٹی آئی نے اس میں ریفیوز کیا جس میں ان کو وہ ون ٹائم تھا جو چیف جسٹس والا معاملہ تھا، ان کو اس میں جو نا وہ اس لیے ریفیوز کیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے اس لیے یو مین پی ٹی آئی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دس بزنس؟ جی نہیں مہندر پنجوتا صاحب، وہ ووٹ اس کے حق میں دیتے تو بھی ان کو مسئلہ تھا، نہ دیتے تو تب بھی مسئلہ تھا. جی سر، جی انہوں نے اس میں سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ گاٹ یور پوائنٹ. نہیں دیکھیں، پاکستان کے اندر جو دو ادارے ہیں نا، خاص طور پر سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہے، یہ دو اگر اپنا رول جو ہے آئینی طور پر ادا کرتے تو آج پاکستان جو ہے اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتا. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں، جلسے جلوس پر پابندی، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، سیاسی مقدمات بنانا، ساری کارروائی کے اندر بلک کے نشان لینے تک جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پورا اس کے اندر ناانصافیاں کیں. اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی مدت بھی پوری کر چکے ہیں. پہلے لوٹا ہے الیکشن، مدت پوری ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اور ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان دو اداروں نے بڑا اس ملک کو جو ہے وہ جو ان کا رول تھا وہ اس میں ادا نہیں کیا اور آج اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے فیصلے عدالتی نظیریں ہیں، غلط بھی فیصلے ہوئے، لیکن نواز شریف صاحب والا فیصلہ یا باقی فیصلے یا زرداری صاحب والا فیصلہ وہ تمام کے تمام جو آج بھی انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا کہ وہ جو جائیدادیں ہیں، وہ جو فیکٹریاں ہیں، وہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے پیسے ہوں یا کسی اور کو کیوں مسٹر 10% کہا جاتا ہے. اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر بھی یہ باتیں کرتے رہے. آج تو ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے کیونکہ آج ان کا اتحاد ہے. تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ جنون تھے. آج بھی یہ تمام جائیداد اگر واپس لے کر آ جائیں نا تو بہت سارا پاکستان کا جو قرضہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، وہ قرضہ اتر جائے. اور جو غربت کی لکیر سے 47% عوام نیچے آ چکی ہے کہ ہر جو فرقہ ہے، ہر جو سیکٹر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. چاہے وہ کسان ہو، کہیں کہ آپ پہ سیاسی کیس بنے، پاناما کیس سیاسی نہیں تھا، یہ پھر دیکھیں نا، مجھے بتائیں کس طرح نہیں تھا سیاسی؟ دیکھیں سیاسی آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. کیا ایک وزیر اعظم کو جو اتنی عوام کا نمائندہ ہے اس کو اس طرح سے نکالا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں جب آپ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی آرمی چیف ہو، آپ تو آپ اس چیز کے ڈسے ہوئے ہیں، آپ تو کوئی چیف سمجھتے ہیں جسٹس ہو، کوئی چیف جسٹس ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے. جی. اور عمران خان کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر نہیں نکالا گیا. وہ ایک جو سائفر آیا تھا، جو باہر سے حکم نامہ آیا تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے پوری منیاں لگائی 80 ملین کیس عمران خان صاحب پہ ہے نا، اس میں بھی دیکھیں اب اس میں سزا ہوئی ہے. نہیں ہو سکتا ایسی ڈیبیٹ کر کے پیرلل چیزیں نہیں ہو سکتی. سبز بھائی صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے زیدی صاحب، وہ جو 190 ملین جو ہے وہ کیس ہے، اب اس کے اندر جو ہے 1 روپے بھی عمران خان کی جیب میں نہیں آیا، نہ بی بی کی جیب کے اندر آیا. تو وہ بھی عدت کیس ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، پاناما کے جھوٹا بنایا گیا، اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی. تو یہ ہو گیا. لمبی چیزیں چھوڑ دینا، مجھے آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی رسیدیں جو ہیں وہ نہیں نظر آئیں. پوری قوم یہ مانگتی ہے، مجھے بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب سے اس کا آنسر لیتے ہیں. ترمیم کے بعد تمام ججز جو ہیں
وہ اب حکومت کی ثوابدید ہے کہ کون جج ہوگا، کون چیف ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال ہے کہ کنٹمپٹ پٹیشن نہیں لگائی جا رہی، القادر نہیں لگایا جا رہا، درخواستیں بار بار دے رہے ہیں. عمران خان کے بنیادی حقوق ڈیتھ سیل کے اندر آئسولیٹ کیا ہوا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا. دس اینڈ پھر اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں. جی اختیار صاحب، جو بات ہو رہی ہے سیاسی کیسز بنانے کی، انہوں نے کہا پاناما کے سیاسی کیس نہیں تھا. ہاں البتہ عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس بنا ہوا ہے وہ سیاسی ہے، اور اس میں 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس کی خورد بورد. یہ اب یہاں بیٹھ کے انہوں نے وکالت ہی کرنی ہے اپنی پارٹی کی، یہ اس کے خلاف تو نہیں بولیں گے، حقیقت تو یہی ہے. لیکن کیا یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ اقامہ میں اگر جس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اس کا نام نواز شریف تھا، وہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا تھا، لیکن اس کو بلایا گیا تھا پاناما میں والیوم 1 پتہ نہیں 2 3 اور کیا کیا ڈرامے رچائے گئے تھے. وہ ثاقب نثار کی عدالت نے کیا وہ JIT بنائی تھی، وہ دنیا کو پتہ ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر آپ واقعی میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بالکل درست ہے، کوئی تنقید کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن بنی گالہ کی ریگولرائزیشن تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. یہ سلطان سکندر راجہ کی جو نامینیشن ہے یہ تو آپ نے کی تھی، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی. وہ آپ ہی کی حکومت تھی، اور اس وقت 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی جب یہ جسٹس اسٹائق جاوید اقبال جو تھے یہ چیئرمین نے کی حیثیت سے ساری چیزوں کو چلا رہے تھے اور لوگوں کو اندر کرا رہے تھے. تو میرے خیال میں اپنے آپ کو پوتر ثابت کر کے دوسروں کو گندا کرنے کا یہ مجھے کوئی میچور عمل نہیں لگتا. چاہیے یہ کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو ان کو شاید پتا ہو نہ ہو کہ دیر واز لیگل فریم ورک آرڈر which was brought in the time of پرویز مشرف. ان کو پتا ہے وہ کیا تھا، پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیچے کس کس نے حلف لیا تھا وہ کیا تھا. اس وقت بھی 26ویں آئینی ترمیم تھی. کیا یہ جو موٹر ویز جو ہے گروی رکھوائے جا رہے تھے IMF کے پاس ان کی حکومت میں، اس وقت 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی. یہ اس کا شاخصانہ ہے. یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک اپنا گروی رکھوا دیا یہ اس کا شاخصانہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. یہ جو کشمیر آپ کا 370 کو ریووک کر کے انہوں نے اس کی آئینی دستوری حیثیت تبدیل کی انڈیا نے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کا شاخصانہ تھا. تو میرے خیال میں آپ کے پارٹ پہ اپنے اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے، اس کو اگر آپ دھونے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک بہانہ ہے. عدلیہ کو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کو ہمیشہ عدلیہ میں اتنی کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی آمر آیا ہے اس نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہے. بھٹو کو آج اگر پتہ نہیں کتنی دہائیوں بعد انصاف ملتا ہے تو اس انصاف کو اب وہ تاریخ کا ایک سرٹیفکیٹ لے کے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے. بھٹو نہیں رہا. نواز شریف پہ غداری کا مقدمہ بنا کے، جہاز کے اغوا کا مقدمہ بنا کے کتنے سال بعد جا کے وہ پھر بری ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ان کی وہ ریووک ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھگتے تو ہیں نا. تو وہ عدلیہ کی اپنی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں. ہمیں تو یہ بھی یاد ہے اس وقت تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں تھی، اس وقت پتہ نہیں کون سی ترمیم تھی جب عمر عطا بندیال وہ ثاقب نثار کی کال آئی تھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پاس، اور پھر جنرل فیض صاحب نے خود ان کو رابطہ بھی کیا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو اگر ڈسکوالیفائی نہیں کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. مینز یہی بات تھی نا کہ اگر گھوڑوں سے آپ نے خچروں سے ریس جتوانی ہے تو گدھوں کو آپ کو باہر کرنا ہوتا ہے. یہ گھوڑوں اور خچروں سے آپ نے ریس جتوانی ہے تو گھوڑوں کو آپ کو باہر رکھنا پڑتا ہے. وہی ایک کام انہوں نے کیا اور ہمیں تو یہی معلوم ہوا. تو میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم پہ ویسے ہی اگر الزام آپ لگانے کا شوق ہے ضرور لگائیے، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب بڑھوں گا. کامران صاحب، ابھی انکشاف ہوا ہے کہ ایک سیاسی گھرانے نے کرپٹو میں 100 ملین جو ہے ڈالر اس کے وہ ڈوب گئے ہیں. تو آئی واز لٹرلی شاکڈ اباؤٹ دس نیوز کہ مطلب واقعی سیاسی گھرانے کے پاس 100 ملین ڈالر جو ہیں وہ ہیں. یہاں پہ تو دیکھا جائے جو الزام لگایا جاتا ہے سیاسی اشرافیہ لوٹ رہی ہے، تو ایسی نیوز سے تو پھر ثابت بھی ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں. یقیناً ڈوبے ہوں گے. دیکھیے اگر میں اور میرے جیسے لوگ، میں نہیں کہتا کہ کوئی دوسرے لوگ، میں اور میرے جیسے لوگ اگر کرپٹ نہ ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ایک بات بڑی آسان سی ہے، ہم عدلیہ پہ الزام لگاتے ہیں نا سارے مل کے. ہم پارلیمان میں بیٹھے لوگ کبھی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج تک؟ اتنے ماشاء اللہ کی
بعد اور اتنے جو نا غیر قانونی کاموں کے بعد کوئی 10,000 بندہ آ کے شارع دستور پہ اکٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہم کھڑے ہیں، آؤ مارنا ہے مار لو. تو ہم اپنی کمزوریاں بھی تو دیکھیں نا کہ پارلیمان کے اندر ہماری کیا جو ہے نا وہ ہم نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ کرپٹو وغیرہ میں یہ ہم نے یہ اپنا اس پہ اعتراض کیا تھا کہ ابھی تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی کوئی ایسی جو ہے نا میکنزم نہیں بنا، مگر اس سے پہلے یہ چیزیں آ گئی. یہ اب عام عوام کا پیسہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈوبے گا. یہ کمیٹیوں میں ہم نے ریکارڈ پہ رکھا ہے سارا کچھ. اعتراض اس کے اوپر جو ہے نا وہ چلا بھی ہوگا آپ کے میڈیا پہ، ہر چیز پہ جو ہے نا یہ اعتراض کیا ہے. مگر یہ ہم نے جو نا یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ کاؤنسل ابھی بن رہی ہے، اس کو ریگولیشن جو ہے نا ریگولیٹ کرنے کے جو ہے نا معاملات اب بن رہے ہیں. اور پہلے لوگوں نے انویسٹ بھی کر دیا، اور انویسٹ ظاہر ہے وہ عام طور پہ وہ کرتے ہیں جہاں پیسہ ادھر ادھر سے ہوتا ہے، جس پیسے کو چھپانا ہوتا ہے. اور اگر میں اور میرے جیسے لوگ اگر ٹھیک ہو جائے نا تو یہ ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پارلیمان اگر سپرمیسی کلیم کرتا ہے تو یہ سپرمیسی سے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں. وہ سپیریئر لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا شروع کریں. سارا معاملہ ٹھیک ہونے کے لیے آج بھی تیار ہے. آج بھی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے عمل کا منتظر ہے. ہم ٹھیک ہوں، یہ پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہو. بڑی زبردست بات کی کامران مرتضیٰ صاحب. آپ نے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو دوسروں پہ بجائے الزامات لگائیں، اور پھر اس ملک میں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ بھی اگر اس پہ بھی ہم ایک جائزہ لیں، اس پہ جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ بڑا آسان ہے کہ کسی بھی شخص کو جو کمزور ہے اسے سزا دینا، اور کوئی بھی طاقتور شخص ہے اسے قانون کی گرفت سے باہر رکھنا. امید کرتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح نہیں رہے گا. پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا، یہاں پہ لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، اور دعا بھی یہی ہے. فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.